बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अमरीकी सदारती इलेक्शन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। नाजरीन, दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान के इंतखाब का वक्त करीब आन पहुंचा है। 5 नवंबर को अमरीका में सदारती इलेक्शन के हवाले से वोटिंग होने जा रही है और वोटर्स पुरजोश और दुनिया भर की नजरें इस इंतखाबात पर हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसको लेकर ये जो इलेक्शन अमेरिका में होते हैं उनमें आके दुरुस्तगी होती है। स्पेशली अगर हम बात करें खासतौर पर मिडिल ईस्ट की कंडीशन की, जिसके हवाले से बड़े बड़े दावे उम्मीदवार, दोनों ही उम्मीदवार करते नजर आ रहे हैं। स्पेशली रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि वो तमाम तर जो जंगें हैं दुनिया में वो खत्म कर देंगे। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार नायब सदर कमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती दौड़ में रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं। सदारती इंतखाबात के अलावा 5 नवंबर को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 सीटों पर इलेक्शन होगा, जो कि हर 2 साल के बाद मुनक़िद होता है, क्योंकि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। अमरीकी लेजिस्लेशन के दूसरे ऐवान सेनेट की 100 में से 34 सीटों पर इलेक्शन भी 5 नवंबर को होने जा रहे हैं और 11 अमरीकी रियासतों में गवर्नर्स के लिए इंतखाबात भी इसी दिन मुनक़िद होंगे। इसी लिहाज से 5 नवंबर का दिन अमरीका के लिए बहुत अहम है और तमाम 50 रियासतों दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में 5 नवंबर को लोग खुद पोलिंग स्टेशन जाकर वोट कास्ट कर सके हैं, जबकि कुछ रियासतों में डाक के जरिए भी वोट डालने की सहूलत मौजूद है और कई रियासतों की अगर बात करें जिनमें 5 नवंबर से कबल ही वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिका की 7 रियासतें ऐसी भी हैं जिनमें सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इन रियासतों में पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और निवाडा शामिल हैं। इन रियासतों को स्विंग स्टेट्स, टॉप अप और स्टेट्स और पर्पल स्टेट्स भी कहते हैं। अब आ जाते हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए कौन कौन वोट कास्ट कर सकता है। अमरीकी इंतखाबात में वोट डालने के लिए वोटर्स का अमरीकी शहरी होना ज़रूरी है और कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। वोटर्स की वोट कास्ट करने की अहलियत मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ है। वोटर्स के लिए लाजिम है कि वो रियासत में एक मखसूस तारीख से पहले रजिस्टर्ड हों। बाज़ रियासतों में सज़ा याफ्ता मुजरिमान और ज़हनी तौर पर माजूर लोगों को वोट डालने की इजाज़त नहीं है और अमेरिका से जो बाहर रहने वाले अमरीकी जो वहाँ पर बेसिक बैलेट के तहत गैर हाजिर होने की सूरत में वोट डाल सकते हैं। कि जो अमरीकी इंतखाबात के लिए ऐसे अफराद जो अमरीका के पोर्टो रिको, US वर्जिन आइलैंड्स, गुआम, शुमाली मरियानास जजीरे और अमरीकी समोआ के इलाकों में रहते हैं, उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं है। इलेक्शन से कबल डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही बहुत मुतहरिक हैं और अपनी अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए अपने वोटर्स की तादाद को बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है IR एक्सपर्ट मुनव्वर हुसैन साहब ने, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुइज़ुर रहमान साहब, आप प्रोग्राम एंकर भी हैं और अमरीकी इलेक्शन के हवाले से खासी गहरी नज़र भी है आपकी। मुइज़ आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मुनव्वर हुसैन साहब से बात कर लेते हैं। मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या लगता है आपको, दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान का इंतखाब होने जा रहा है, इलेक्शन कैंपेन किसकी ज्यादा तगड़ी लग रही है आपको, डेमोक्रेट्स की या रिपब्लिकन्स की? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं ये समझता हूँ कि जो आपने इंट्रो में भी कहा और अब सवाल में भी कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क नहीं रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप ग्लोबल GDP को देखें तो इस वक्त जो करंट ग्लोबल GDP है उसमें सिर्फ चाइना की कंट्रीब्यूशन 30% है और G7 को मिलाकर कोई 13% टोटल बनती है। उसके अलावा जो अमेरिकन असर और रसूख है दुनिया में, वो जो एक्सेसिव यूज़ है हार्ड पावर का और सॉफ्ट पावर को बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है, उसकी वजह से भी वो कम हुआ है असर और रसूख। तीसरा ये कि जो अमेरिकन मिलिट्री माइट थी और उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, उसके ग्रे एरियाज बड़ी शिद्दत के साथ आइडेंटिफाई हुए हैं गजा वॉर के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि इस मल्टीपोलर बल्कि ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन मुल्क है। हाँ, ताकतवर तरीन मुल्क है, इन्फ्लुएंशियल है, इसीलिए उसके इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब दूसरा सवाल आपने किया हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा है आपके सवाल का, कि जिसमें आपने पूछा कि कौन जीतते हुए नजर आता है। मैं आपके सामने कुछ ट्रेंड्स रख देता हूं अमेरिकन पॉलिटिक्स के। पहला ट्रेंड ये है कि अमेरिकन जो है, तो मुनव्वर साहब, ये तो 5 नवंबर को तय होना है। आपको अब तक की जो इलेक्शन कैंपेन है वो किसकी ज्यादा तगड़ी लगी है, डेमोक्रेट्स की या रिपब्लिकन्स की? मेरा ख्याल है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की ज्यादा ताकतवर मुझे नजर आती है और उसे हालात भी सपोर्ट कर रहे हैं।
حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس پارٹی کو نہیں ووٹ دیتے جو برسر اقتدار رہی ہو، سوائے اس کے کہ اس کی کوئی اعلیٰ پرفارمنس ہو، جیسے پریزیڈنٹ کلنٹن کی تھی کہ سرپلس بجٹ چھوڑا تھا، جیسے پریزیڈنٹ اوباما کی تھی جنہوں نے برج کیا تھا گیپ بٹوین مسلم ورلڈ اینڈ دا ویسٹرن ورلڈ۔ اس کے علاوہ آپ نہیں دیکھتے کہ کسی پریزیڈنٹ کو بار بار وہ الیکٹ کرے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ کی تاریخ میں کبھی کسی خاتون کو ووٹ نہیں دیا گیا، بیکاز امریکہ کی جو سوسائٹی ہے سوائے چند میٹروپولیٹن سٹیز کے وہ ٹریڈیشنل ہے۔ تیسری بات یہ کہ امریکہ کے ادھر فرق ہے، جو ولیجز ہیں وہاں پہ ٹرینڈ کچھ اور ہے، جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پہ ٹرینڈ کچھ اور ہے۔ بڑے شہروں میں ڈیموکریٹس ہمیشہ ان کی تکڑی پوزیشن ہوتی ہے، جبکہ گاؤں کے اندر ریپبلکنز کی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ چونکہ جو اکنامک گیپ ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے، جس کے باعث لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ٹرینڈ نظر آتا ہے پاپولر پالیٹکس کا، جس میں جو محرومیاں ہیں امریکن سوسائٹی میں، اس کو کھیل رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور پھر جو گرتی ہوئی معاشی جو صورتحال ہے، پھر اوپر سے امیگریشنز آ رہے ہیں، اور پھر بلینس آف ڈالرز یوکرین کی وار اور غزہ کی وار میں، اور پھر جو فلڈ آیا ہے فلوریڈا اور آپ کے نارتھ کیرولینا میں، اس سے جو محرومیاں ہیں اس میں اور شدت پیدا ہوئی ہے۔ تو لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوزیشن زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے۔ اور آخری بات، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ الیکٹورل کالجز بڑے امپورٹنٹ ہیں، نہ کہ پبلک ووٹ۔ اور الیکٹورل کالجز کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو غالباً 330 الیکٹورل کالجز کے ممبران کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاور میں آئیں گے۔ ٹھیک، اچھا موئی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ کملا ہیرس نے بھی اپنی کیمپین میں کہا، منور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی کیمپین سے وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، آپ بھی ٹرمپ کی کیمپین سے متاثر ہوئے؟ کل کملا ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کی بیڈ امیج کو سامنے رکھ رہے ہیں دنیا کے۔ پہلے تو بہت شکریہ اگر آپ نے موقع دیا، ناظرین کو بھی السلام علیکم۔ آئی تھنک میری جو اگریمنٹ ہے وہ منور صاحب کے ویو کے ساتھ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ آپ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیمپین ہے اس کو اگر آپ فرام آؤٹر ویو دیکھیں تو وہ عوام کے ساتھ زیادہ ان کا رابطہ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل انہوں نے جو پچھلے 2 دن میں ان کی کیمپین رہی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جب وہ وہاں پہ اترے، ان کو جو ریسیو کرنا ہے وہ گاربیج ٹرک میں آئے، اور انہوں نے پھر جو ہے گاربیج جو ورکرز ہوتے ہیں میونسپل ورکرز، ان کا ویسٹ پہن کے، تو وہ انہوں نے اپنی کیمپین اپنے ووٹرز کو بڑا انہوں نے اوبلائج کیا، انہوں نے کہا کہ آپ انہیں کچرا دان کریں لیکن وہ امریکی ہیں اور ان سے امریکہ کی شان ہے۔ اور ایک تو اس کا آنسر یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے تو یہ ریئلسٹکلی ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی کا آخری الیکشن ہے، 78 سال ان کی عمر ہے، اور ویسے بھی وہ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے، تو انہوں نے جو عوام عمومی طور پہ ٹریڈیشنل پولیٹیشنز کو آج کے دور میں نہیں پسند کرتی، اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وجہ سے کافی زیادہ عوام کے ساتھ آئی تھنک کنیکشن اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس سے ان کو فائدہ ہے۔ ایک تو جو ان پہ پینسلوینیا پہ حملہ ہوا، پھر 2 سال میں ان پہ جو کیسز جاری رہے، انہوں نے پھر ایک پورا مدعا بنایا کہ میں ایک وکٹم ہوں، تو ان کی کیمپین کملا ہیرس کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اور پھر ڈیموکریٹ پارٹی کی پوری جو رن اپ ٹو دی الیکشن وہ کافی ڈیزاسٹرس رہی ہے۔ اگر آپ ٹائم تھوڑا آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، اگر آپ جو بائیڈن کے حالات دیکھیں کس طرح وہ پہلی پریزیڈنشل ڈیبیٹ میں وہ بالکل ٹرمپ کے آگے وہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں کملا ہیرس نے بہتر پرفارم کیا تھا میرے اوپینین میں، اور لیکن جو ہے اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پہ تو جو 4 سال کی پالیسیز کا جو ایک رہا، تو کملا ہیرس بھی اس پوری ایڈمنسٹریشن میں وائس پریزیڈنٹ تو تھی نا، تو اور جو پھر جو اب غزہ میں صورتحال ہے یوکرین میں، تو امریکن فورن پالیسی پچھلے 4 سال میں بہت برے فیلئر کا شکار ہے۔ غزہ اور یوکرین کی صورتحال کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ سابق سفیر ظفر ہلالی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے کے لیے۔ 4 دن باقی رہ گئے ہیں امریکہ میں صدارتی الیکشن کے حوالے سے۔ ایک تو آپ کیمپین کس کی زیادہ تگڑی دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کو کیا لگتا ہے اس بار ریپبلکنز آ رہے ہیں یا ڈیموکریٹس اپنی دوبارہ سے جو صدارت کی گدی ہے اس کو بچانے میں کامیاب رہیں گے؟ فرینکلی دونوں کوئی بھی آئے مجھے تو بہت ہی افسوس ہوگا، اس لیے بائیڈن تو مسلمانوں کا جانی دشمن ہے، وہ اس وقت فائنانس کر رہا ہے ان کا مرڈر تھرو اسرائیل، اور دوسرا جو ہے ٹرمپ وہ کہتا ہے میں سب مسلمانوں کو بین کر دوں گا، اور وہ بھی یہودیوں کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ سب یہودیوں کے پیچھے ہیں اور یہودی کنٹرول کرتے ہیں امریکن پالیسی ٹورڈز دا مڈل ایسٹ۔ تو میرے خیال میں ہمارے لیے تو دونوں ہی برے ہیں،
मगर शायद ट्रम्प थोड़ा कम बुरा हो, इसलिए बाइडन जो है वो तो हमें बता दिया है वो क्या उसके क्या इम्कानात हैं पाकिस्तान के बारे में। तो मेरा ख्याल में वैसे, और लगता भी ऐसा है कि बाइडन जीतेगा, ट्रम्प जीतेगा। काफी सारे लोग उसके पीछे हो गए हैं, तो 2-3% का मार्जिन होगा, क्लिफ हैंगर होगा, मगर मेरा अपना बेट है कि ट्रम्प जीतेगा। स्विंग स्टेट्स के हवाले से आपकी क्या राय है? वहां पर ट्रम्प को माजी के इलेक्शन में भी बढ़तरी मिली, और इस बार लेकिन जो सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। स्पेशली मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना, ये जो 3 स्टेट्स हैं, इनमें कमला और ट्रम्प दोनों ही अब तक बराबर चल रहे हैं। सर बराबर चल रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं जो बताते नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि एग्जिट पोल से पता चलेगा क्या होगा। बट दैट टाइम इलेक्शन तो उस वक्त तक हो जाएंगे। मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि काफी ट्रम्प जो है लेट सर्ज उसके तरफ हुआ है। खासकर बाइडन ने जो कहा है कि जो लोग जो लोग ट्रम्प के लिए वोट करते हैं उसको वो गार्बेज, माने कि मैली टोकरी में जो चीजें, आई कंसिडर देम गार्बेज कहता है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ है। और ये ट्रम्प के सपोर्टर्स और लोग, वैसे भी ट्रम्प हो, लोग ये नहीं चाहते हैं कहें कि दूसरे कैंडिडेट को जो सपोर्ट करते हैं वो गार्बेज है। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र अली साहब, दिस इज़ मोइज़ुर रहमान ओवर हियर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इस दफ़ा इलेक्शंस में अगर आप ट्रेडिशनल सर्वेस जो आए हैं, वो ग्रुप्स, वो जैसे कम्युनिटीज़ जैसे लैटिन अमेरिकन हो गए या अरब अमेरिकन हो गए, वो हिस्टोरिकली डोनाल्ड ट्रंप से उनकी पॉलिसी मुताबिकत नहीं रखती है जो उनका मौक़िफ़ रहा है पब्लिक को। इस इलेक्शन में ऐसी क्या वजह है कि उनका टिल्ट लीडिंग टुवर्ड्स द इलेक्शन उनकी तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है एज़ पर जो सर्वेज हुए हैं? और दूसरी बात ये कि एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये भी पूछना चाहूँगा कि हम यहाँ पे पाकिस्तान पे इस इलेक्शन का क्या असर हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ हु कम्स इनटू पावर? क्या इससे हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि इस वक्त आपने देखा नहीं है कि 1 साल से एक जेनोसाइड को फंड कर रहा है बाइडन। आप कह रहे हैं अरब का साथ देता है, अरब के साथ देता है। 50,000 अरब को तो मर्डर किया है अमेरिकन बॉम्ब और अमेरिकन वेपन्स ने। बाइडन ने दिया है, उसको मुफ्त दिया है, और भी देना चाहता है। यार कमाल कर रहे हैं। अगर अब तक अरब्स को, बाहर के लोग, अमेरिकनों को पता नहीं चले कि वॉर कैंडिडेट कौन है और किस तरीके से जो जेनोसाइड कमिट हो रहा है। जेनोसाइड एक ही छोटी बात नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह रहा है जेनोसाइड है, नंबर 1। दूसरी बात आप कह रहे हैं पाकिस्तान के बेसिस पे, देखिए एक तो मार रहा है ना मुसलमानों को, कत्ल कर रहा है उनकी, और फंड कर रहा है, और कह रहा है और मारो और करेंगे। खैर कह नहीं रहा है, मगर वेपन्स और देता रहा है, पैसे भी देता रहा है नेतन्याहू को। दूसरा है वो कहता है मैं मुसलमानों को बैन कर दूंगा, मैं मुसलमानों को आने नहीं दूंगा, मगर और मैं इजराइल के साथ ही हूँ। चले वो देखें वो क्या करता है, क्या वो एक्चुअली फंड करेगा। और अगर एक्चुअली वो फंड करें जैसे बाइडन कह रहा है द मर्डर ऑफ मुस्लिम, तो क्या सऊदी अरेबिया वो इनके साथ वैसे ही ताल्लुकात रखेगा? मैं तो पता नहीं है यार ये किस किस्म के मुसलमान है ये, कि माने उनके लोगों को, उनके भाइयों को, फेलो अरब्स को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और आप उनके साथ प्लान्स बना रहे हैं। आप अपनी टेरिटरी से वो उनके मिसाइल्स ओवरफ्लाई कर रहे हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, इतने बुज़दिल हैं। तो फिर शायद आपकी शामत यही होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी ट्रांसफर को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुस्लिम वोटर्स के हवाले से और अमरीकी इलेक्शन मिडिल ईस्ट पर किस हद तक असरअंदाज होंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको बताएं कि सदारती इलेक्शन के लिए अर्ली वोटिंग का आज आखिरी दिन है, और डेमोक्रेट रुकन नबील शाइक इस वक्त ह्यूस्टन में नुमाइंदा बोल न्यूज़ कामरान जिलानी के हमरा मौजूद, उनसे बात करते हैं। कामरान, क्या मौक़िफ़ है डेमोक्रेट रुकन का अर्ली वोटिंग के हवाले से? इस वक्त मैं ह्यूस्टन फोर्ट बेंड काउंटी के एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। मेरे साथ सेटिंग कांस्टेबल नबील शाइक जो दोबारा प्रेसिडेंट 3 से कांस्टेबल के उम्मीदवार हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त ओवरऑल इलेक्शन की सूरत हाल क्या है। नबील, ये बताइएगा कि ये जो पोलिंग हो रही है इस वक्त, इसमें मुसलमान और जो हमारे मुसलमान हैं, दीगर पाकिस्तानी हैं,
وہ ان کا رجحان کہتے ہیں کہ ریپبلکن کی طرف نظر آتا ہے، لیکن وہ قومی سطح پہ ہوتا ہے، نیشنل لیول پہ، لیکن کیا اس کا اثر لوکل سطح پہ بھی پڑتا ہے یا نہیں؟ You know, it's kind of hard to gauge, but if you just look at the numbers throughout the entire county, Democrats are winning. You look at Precinct 3, Democrats are winning. So that tells you, for the most part, at least on the local level, the Muslims and the Pakistanis are voting for your Democrats. Nationally, you know, we don't know 100%, but you have a lot of Muslims, a lot of Desis that are still voting for Kamala Harris and the Democrats. They're taking the better of the two. You know, Trump is very bad for the Muslims. Trump has already tried to put a Muslim ban. Trump is trying to take away the rights of women. I'm the father of 3 beautiful daughters, and so no man should be able to tell a woman what to do. So that's what the Republican Party stands for. Experience matters. You need to vote for experienced people, and all your experienced people right now are on the Democratic Party. جی آپ نے سنا میرے ساتھ نبیل شائق تھے جو کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا تجربہ بہت خراب رہا ہے ٹرمپ کے ساتھ. انہوں نے مسلمانوں پر پابندی بھی عائد کی تھی، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ماضی کو دیکھ کر ووٹ دیں. کامران جیلانی، کامران آپ کا شکریہ. ہیوسٹن کے بعد کیلیفورنیا کا رخ کر لیتے ہیں. امریکی صدارتی انتخابات میں آزاد حیثیت میں کھڑے ہونے والے پاکستانی نژاد نثار علی کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن میں اگر کامیاب ہو گیا تو غزہ میں جاری مظالم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا. ان کا کہنا تھا کہ عوام ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں. امید ہے پاکستانی بھی گرین پارٹی کو سپورٹ کریں گے. سید رومیل قدوس بول نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. رومیل، مزید کیا کہنا ہے، کتنے پرجوش ہیں گرین پارٹی کے؟ اس وقت امریکہ بھر میں الیکشن جوش و خروش سے جاری ہے. کچھ اسٹیٹوں میں آج آخری دن ہے ارلی ووٹنگ کا، اور میں اس وقت موجود ہوں کیلیفورنیا کے شہر آئی ٹی ہب سلیکون ویلی میں، جہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں نثار علی جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، جو کپٹینو ڈسٹرکٹ یونین بورڈ ممبر کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیے، یہ ٹو پولیٹیکل سسٹم جو یہاں پر ہے اٹس کمپلیٹلی بروکن. یہ ہاسٹیج ہے یہاں پر پیکس کا، پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان پر کہ جو لابیز ہیں، ساری جو گورنمنٹ کی پالیسیز بنتی ہیں ہوتی ہیں وہ ان پیکس کی بنیاد پر بنتی ہیں. جو وہ کہتے ہیں، کیونکہ سارا سسٹم جو ہے بہت زیادہ فنڈز پر مبنی ہے. جو جتنے پیسے ڈال کر ووٹ دیتا ہے، پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز جو ہوتی ہیں ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. جو بھی پاکستانی نژاد نثار علی ہمارے نمائندے سید رومیل قدوس سے بات کر رہے تھے. رومیل، آپ کا شکریہ، آپ نے بات کروائی. اس کے علاوہ ڈیلس کی بڑی مساجد کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دلوانے میں اے پی پیک اور امتیاز راہی کا بہت بڑا کردار ہے. امتیاز راہی نے بول نیوز کے نمائندے سہیل مرزا سے بات کی ہے. کیا بات کی ہے، کیا موقف ہے، آپ کو دکھا دیتے ہیں. ہمارے بول کے ناظرین کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے یہ خیال کیسے آیا کہ جو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے انتہائی سہل اقدام کیا ہے مساجد کو ووٹنگ سینٹر کا درجہ دلوانے میں. تو اس سے پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے یہ، یا ڈیلس کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ آپ لوگوں نے اپنی کاوشوں سے یہ کام انجام دیا ہے؟ یہ ڈیلس کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اس کا پرپز یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن بھی موجود ہے تو وہ ووٹ بھی ڈال دیں گے. اور باقی کمیونٹیز کی طرح ہمارے مسلمان اور پاکستانی جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے بہت کم جاتے ہیں، جبکہ کچھ اور کمیونٹیز ہیں وہ 75% سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی ہے، جو مسلم کمیونٹی ہے، وہ بھی 75% یا اس سے زیادہ جو ہیں وہ اس کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں تاکہ ہم کاؤنٹ فار ہوں. دیکھیں، ہمارے ڈیلس کاؤنٹی اور جو باقی کاؤنٹیز ہیں، ڈنٹن کاؤنٹی میں بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور وہ لوگ جو ڈنٹن کاؤنٹی میں ہیں وہ پہلے کیرلٹن کے میئر تھے، ان سے ہماری بڑی اچھے تعلقات ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مساجد جو ہیں وہاں پہ پولنگ اسٹیشن بنیں، اور ہم ان کو فیسلٹی پرووائڈ کریں گے. ہم ان کے لیے جگہ بنائیں گے، ان کے لیے پارکنگ پرووائڈ کریں گے. اور بھی جو سہیل مرزا، آپ کا شکریہ. ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے نمائندگان مختلف شہروں میں موجود ہیں. امریکی الیکشن کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. منور حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسمیشن میں، اور معیز الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس پر منور حسین صاحب سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل جی منور صاحب، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، آپ نے بڑی ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کی وجہ سے آپ نے بڑی مستند بات کی.
اس وقت جو مجموعی طور پہ صورتحال لگ رہی ہے الیکشن کی، پاکستانی کمیونٹی کا بھی بڑا گہرا انٹرسٹ وہاں پہ ہے مختلف وجوہات کی بنا پر، تو آپ کے مطابق اس الیکشن کا کیا پاسبل امپیکٹ پڑ سکتا ہے آن پاکستان انٹرنیشنلی اینڈ مے بی یہاں کے جو زمینی حالات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستانی وہاں پولیٹیکلی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، اور جس طرح آپ نے نثار احمد صاحب کا نام لیا، ریپبلکنز کے اندر آپ دیکھتے ہیں ساجد طارڑ صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، ڈیموکریٹس کے اندر کوئی ڈاکٹر ہیں خاتون پاکستانی، وہ کافی ایکٹیو ہیں، اور اس حوالے سے جو پاکستان سے جو تعلق رکھنے والے سیاستدان تھے امریکہ میں، ان کو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ پاکستانی الیکشنز میں یا الیکٹورل پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ تو اب یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے، اور اس کی دو بنیادی فیکٹر ہیں۔ انفیکٹ ایک تو غزہ وار ہے، وہ بالکل واضح ہے، اور دوسرا پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں، اور یہاں پہ جو آپ دیکھتے ہیں سیاسی پارٹیوں کی جو حمایت ہے، اس حوالے سے بھی پاکستانی وہاں پہ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے، دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جو ہماری ترجیح ہے وہ چائنا ہے، امریکہ نہیں ہے۔ البتہ ہم بہت زبردست قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات برقرار رہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ جب تعلقات کو ڈیفائن کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھے تعلقات تب ہوتے ہیں جب ہمیں اکنامک اور ملٹری ایڈ مل رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری ڈیفینیشن کے اندر یہ ذرا سا پرابلم ہے، اور ہمارے تعلقات کبھی بھی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ یا اکنامک کانٹیکٹ ہمارے اتنے کوئی اچھے نہیں رہے۔ حالانکہ جو ہماری ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ وہ 6 سے 7 بلین ڈالرز کی ہے، اس میں زیادہ تر پاکستان کو فیور آتا ہے، لیکن چونکہ جو خطے کے حالات اور بین الاقوامی سیاست کے اندر ایک واضح تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس تبدیلی میں جو پوزیشنز ہیں ری الائنمنٹ نظر آ رہی ہے، پوزیشنز چینج ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے سیاسی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا جھکاؤ آپ کو چین کی طرف نظر آتا ہے، اور یہ مزید آگے چلے گا۔ اور امریکہ کی بھی فارن پالیسی کے اندر پاکستان اس ترجیحی بنیادوں پہ نہیں لیا جاتا، بیکاز ان کے سامنے جو بڑا دشمن ہے یا چیلنج ہے، اگر آپ جان میرشائمر کو سنیں تو وہ چائنا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے تو انفیکٹ ان کا فوکس چائنا کے اوپر ہوگا، ان کا فوکس یورپ کے اوپر ہوگا، ان کا فوکس ساؤتھ ایشیا پہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے اس میں انڈیا پرائرٹی رہے گی، پاکستان پرائرٹی نہیں رہے گی، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تبدیلی جو واقعہ ہو رہی ہے، اور ہم جیو پالیٹکس سے بات کریں گے، جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے اور بیلنس ریلیشن شپ رکھیں گے کہ کیا آپ کا جو انٹرنل اسٹرکچر ہے، پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹرکچر، جو کہ کولڈ وار کی پیداوار ہے، جو کہ جیو پالیٹکس کی پیداوار ہے، کیا وہ سپورٹ کرے گا آپ کی جیو اکنامکس کو؟ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے بھی ڈیلیگیشن جب آتا ہے تو 37 آپ کی یادداشتوں پہ دستخط تو ہو جاتے ہیں، لیکن یادداشتیں ماضی میں بھی بہت ساری سائن ہوئی ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد کم نظر آتا ہے۔ اور سی پیک کے حوالے سے بھی جو چائنیز کنسرن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارے تعلقات جو نارمل ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بھی رہیں گے، چین کے ساتھ بھی رہیں گے، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ منور صاحب کا موقف ہے، موئز آپ کی طرف آئیں گے۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال بہت زیادہ اس الیکشن پر منحصر ہے، کیونکہ امیدوار مختلف دعوے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں جاری جنگیں، مڈل ایسٹ ہو گئی، اسپیشلی یوکرین وار ہو گئی، کوئی فرق پڑے گا ریپبلکنز کے آنے پہ یا ڈیموکریٹس دوبارہ آ جاتے ہیں تو؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، اور اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہسٹری پہ جا کے دیکھیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں جنگ بندی ضرور کروائی ہے، اور ان کا بھی پرسوں بھی ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ اگر وہ اس وقت صدر ہوتے تو جو لبنان میں اسرائیل کی طرف سے جاری ہے، جو ایک وار چل رہی ہے لبنان تک ایکسٹینڈ ہوئی، وہ نہ ہونے دیتے۔ تو ایون تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ نہیں ہے کہ ان کا ٹلٹ اسرائیل کی طرف نہیں ہے، بلکہ شاید ان کا تو ٹلٹ اسرائیل کی طرف زیادہ ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جنرلی اگر آپ ان کی پرسنالٹی پہ دیکھیں تو وہ ایک کاروباری آدمی ہے، اور وہ بلیو کرتے ہیں جنگوں سے زیادہ وہ بلیو کرتے ہیں بزنس میں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ جیروسلم گئے اور انہوں نے جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل مانا تو وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ میں ریزورٹس بنانے چاہیے یہاں پہ، تو وہ
اپنے تعلقات اگر اسرائیل سے بھی بڑھائیں گے یا مڈل ایسٹ سے بھی بڑھا، جیسے سعودی عرب گئے تو ان کے بڑے اچھے دیرینہ تعلقات ہیں، تو وہ تھرو بزنس بڑھا سکتے ہیں. اس کی وجہ سے شاید جنگوں پہ ان کی پالیسی کا انحصار کم ہو، اور یہ ایک وجہ ہے کہ جس لوگوں کو تھوڑی امیدیں بھی ہیں. لیکن ہم یہ نظر انداز تو نہیں کر سکتے کہ ڈیموکریٹس نے یا بائیڈن نے یا کملا ہیرس نے کوشش نہیں کی اس وار کو بند کروانے کے لیے، جنگ بندی کے لیے جتنے مذاکرات، جتنے ڈیلیگیشن انہوں نے بھیجے، جتنی بات کی. براہ راست نیتن یاہو سے کچھ آف دی ریکارڈ باتیں بھی سامنے آئی جس میں انہوں نے کچھ غلط الفاظ سے بگیا، یعنی کہ وہ چاہتے ضرور ہیں کہ وہ بھی مڈل ایسٹ میں وار بند ہو. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. اگر وہ ان کی طرف سے کوئی ایکشنز کیے جاتے تو صورتحال اتنی گمبھیر نہ ہوتی میرے اوپینین میں. اس وقت مطلب جو اونروا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جو ایسوسیشن ہے جو وہاں پہ ریلیف ورک کیری آؤٹ کرتی ہے، اس کے مطابق اس وقت جو ایڈ سپلائی ان غزہ ہے وہ سال کی کم ترین سطح پر ہے. اور اگر آپ ان کی کسی پبلک میٹنگز میں چلیں کملا ہیرس کی یا جو بائیڈن کی، تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جس نے بھی فری پیلسٹائن کے نعرے لگائے ہیں تو انہوں نے جو ہے ان کو یا تو میٹنگ سے باہر نکال دیا، یا ان کو کہا کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جو بائیڈن کے منہ پہ کسی نے فری پیلسٹائن کا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم بالکل آپ کی بات کو سمجھتے ہیں، اور بھی جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن اور بھی ملکوں میں جنگیں جاری ہیں. اور یہاں پہ ابھی بل کلنٹن نے پرسوں کہا کہ جو انہوں نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جو صورتحال ہے وہ حماس کی وجہ سے ہے. تو مطلب اس وقت بیسکلی انفارچونیٹلی اگر آپ مجموعی طور پہ صورتحال دیکھیں جو اس وقت امریکہ میں، تو ڈیموکریٹس نے اپنے آپ سے مسلمانوں کو ایکچولی دور کیا ہے بجائے ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے. اور آئی تھنک وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ الیکشن میں نظر بھی آئے گا کہ مسلمان یا ڈونلڈ ٹرمپ کو تو زیادہ نہیں، لیکن جو ایک ڈاکٹر جل سٹائن آئی ہے گرین پارٹی، اس طرف جو ہے وہ ٹلٹ نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے مسلم ووٹرز کا جھکاؤ بھی ٹرمپ کی طرف نظر آ رہا ہے. جو ٹرمپ نے کیلیفورنیا میں آئی تھنک انہوں نے وہاں پر ریلی سے خطاب کیا تھا، وہاں پہ اگر آپ میشیگن میں دیکھیں نا تو میشیگن میں تقریباً علماء نے انڈورس کیا، تو اس پہ کسی نے بہت اچھا تجزیہ کیا کہ ڈیموکریٹس نے لائیو سٹیج پہ موقع دینے تو دور کی بات، انہوں نے تو جو ہے سٹیج سے دور کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں پچھلے ٹرینڈز کے مطلب اس سے چھوڑ کے اس دفعہ الیکشنز میں میرے خیال میں مسلمز کا تھوڑا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ٹرمپ کی طرف نظر آ رہا ہے. منور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، مسلم ووٹرز کا جھکاؤ ٹرمپ کی طرف زیادہ نظر آ رہا ہے؟ اور ایک اور بات پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا، بڑے بزنس مین بھی جو امریکہ میں ہیں وہ ٹرمپ کو زیادہ سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جو بزنس، چونکہ ٹرمپ خود بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور کیپٹلسٹک جو انٹرسٹ ہیں اس کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں کہ ہم باہر سے جو چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم ٹیرف اینڈ ٹیکسز کو لگائیں گے، تو انفیکٹ آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی کموڈٹی اینڈ اپنی پروڈکٹس کو اپنے ملک کے اندر. اور یہی لوگ چاہتے ہیں، بلکہ لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ انڈسٹری امریکہ میں واپس آئے اور سروسز پہ صرف ریلائی نہ کرے امریکن اکانومی، تاکہ یہاں پہ جابز جنریٹ ہوں. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو بائیڈن کی آپ نے بات کی کہ جو بائیڈن کا سپلائی جاری ہے اسرائیل کو، اور انہی ہتھیاروں کے ساتھ جس کا ہلالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ مسلمانوں کو، عربوں کو وہاں پہ ان کی قتل و غارت کیا جا رہا ہے. بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ میں جوئش لابی بڑی سٹرونگ ہے. آپ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ جو دونوں بڑے فائنانسر ہیں ڈیموکریٹس کے اور ریپبلکنز کے، وہ دونوں جیوز ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا نیتن یاہو نے کئی دفعہ یہ انٹرویو دیا ہے کہ آئی نو ہاؤ ٹو مینیپولیٹ دا امریکن پریزیڈنٹس. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے جس وقت 2 ریاستی حل دیا اور اس میں ایکٹیو نظر آئے تاکہ پیس نوبل انعام انہیں مل سکے، تو پھر مونیکا لیوسکی کا کیس چلا دیا گیا اور وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ جوئش لابی نے ہی اسے انسٹال کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. قطع کلامی کی معذرت چاہیں گے. ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا. منور حسین صاحب مویز الرحمت موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی ناظرین. اور پاکستانیوں کے اور مسلم ووٹرز کی خاص طور پر امریکی الیکشن کے حوالے سے دلچسپی خاصی بڑھ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ شکاگو بورڈ آف الیکشنز نے اردو میں بھی بیلٹ پیپر شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ سہولت ساؤتھ ایشینز ہیں ان کو بھی ملے گی، انڈینز اور بنگلہ دیشی وہ بھی، لیکن اردو میں ہی بیلٹ پیپر کو استعمال کر سکیں گے. بول نیوز امریکن الیکشن کے حوالے سے پل پل بدلتی صورتحال کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ رکھے گا. فی الوقت آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.